नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 45वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको मुख्तलिफ सराया और ग़ज़वात का बताया था कि किस तरीके से मुसलमानों ने मुख्तलिफ ग़ज़वात और सराया में हिस्सा लिया और इसका फ़र्क भी आपको बताया। और इस किस्त में हम आपको ये बताएंगे कि ग़ज़वा बदर के असबाब क्या बने, क्योंकि गुज़िश्ता किस्त में ही हमने आपको एक ग़ज़वा उशैरा का जिक्र किया था। ग़ज़वा उशैरा वो ग़ज़वा था जिसमें कोई लड़ाई या जंग तो नहीं हुई थी, लेकिन मक्के से शाम जाते हुए अबू सुफियान का ये काफ़िला इसी मकाम से गुजरा था और इसकी खबर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी तो मुसलमानों का एक काफ़िला या मुसलमानों का जो एक दस्ता था वो वहाँ पर पहुँचा था, लेकिन तब तक अबू सुफियान का ये काफ़िला वहाँ से रवाना हो चुका था। ये एक तिजारती काफ़िला था और अब ये इम्कान था कि वापसी पर जब ये तिजारती काफ़िला लौटेगा तो ये इसी रास्ते से आएगा और यही ग़ज़वा उशैरा जो है वो जंगे बदर के असबाब का पहला कह लीजिए कि नुक्ता है। नाज़रीन मोहतरम, ग़ज़वा बदर के असबाब में ग़ज़वा उशैरा का ये वाक़या जिसमें अबू सुफियान का ये काफ़िला बच निकला था, लेकिन अब मुसलमानों को ये उम्मीद थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये जानते थे कि शाम से वापस जब ये काफ़िला मक्के की जानिब लौटेगा तो इसके पास बहुत ज़्यादा मालूमता होगा। तलहा बिन उबैद और सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुमाल की जानिब पता लगाने के लिए भेजा कि मालूम हो सके क्या ये काफ़िला लौट रहा है। और जब ये दोनों सहाबा कराम एक मकाम जिसका तारीख़ में हुरैरा के नाम से ज़िक्र है वहाँ पर जाकर ठहरे और उन्होंने वहाँ के मकामी जो काफ़िले कह लीजिए या वहाँ के जो मकामी बाशिंदगान थे उनसे मालूम किया तो इन्हें ये खबर मिली कि शाम से अबू सुफियान का काफ़िला वापस मक्का की जानिब आ रहा है और इसी शुमाली इलाके का उन्होंने इंतखाब किया है। गोया कि ये दोनों सहाबा कराम अपने उस मकसद में कामयाब हुए जिस मकसद के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के इस तिजारती काफ़िले का पता लगाने के लिए भेजा था। नाज़रीन कराम, इस तिजारती काफ़िले में वापसी पर कम से कम 1000 ऊँट मौजूद थे, जबकि तारीख ये भी बताती है कि कम से कम 50,000 दिनार इनके पास थे और 262 किलो से ज़ायद सोना इनके पास मौजूद था। जबकि इस तमाम तर मालो मता की हिफाजत के लिए अबू सुफियान के इस काफ़िले में जो अफराद मौजूद थे उनकी तादाद सिर्फ 40 थी। गोया के मुसलमानों के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका था कि अगर ये काफ़िला, ये तिजारती काफ़िला मुसलमानों के हाथ लग जाता, क्योंकि ये रास्ता अहले मदीना की हुदूद में आ रहा था और मुसलमानों की हुदूद से गुजरने वाले तमाम तर मुशरिकीन के इन तिजारती काफ़िलों के लिए ये तय किया जा चुका था, जो हम गुज़िश्ता किस्त में भी आपको बता चुके हैं कि वो उस वक्त तक उन रास्तों से नहीं गुजर सकेंगे जब तक या तो उन्हें उस बात की इजाज़त ना हो या अगर वो मुशरिकीन मक्का या मुसलमानों के दुश्मन हैं तो फिर उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। इसी तनाजुर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मालूमात इस अबू सुफियान के तिजारती काफ़िले की मिली तो ये तय किया कि कितने मुसलमानों ने वहाँ जाना है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों पर या सहाबा कराम पर जोर नहीं दिया कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना के ऊपर ये बात छोड़ दी कि जो कोई इसमें शामिल होना चाहे वो इसमें आ जाए। गोया तारीख ये बताती है कि 313 मुसलमान जमा हुए, वो निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा और इनमें तकरीबन 82 से 86 अफराद वो थे जो मक्के के मुहाजिरीन थे, जबकि 61 कबीला औस और 70 कबीला खजरज के थे, यानी ये अंसार थे और ये दोनों ही कबाइल मदीने के कबाइल हैं। इस तरह अंसार की तादाद ज़्यादा थी। अब देखने और सोचने और समझने वाली बात यह है कि अभी तक जो लोग ये निकल रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू सुफियान के इस तिजारती काफ़िले का माल जब्त करने के लिए और इस गर्ज से निकल रहे हैं, तो इनके वहम गुमान में ये नहीं है
کہ یہ کوئی جنگ کی تیاری سے نکل رہے ہیں۔ البتہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اتنا سامان ضرور ہوتا ہے کہ مقابلے کے لیے کچھ تلواریں ہوں یا مقابلے کے لیے کچھ ساز و سامان موجود ہوں۔ لہٰذا اس پورے 313 کے قافلے میں گھوڑوں کی تعداد صرف 2 ہے، یعنی صرف 2 گھوڑے ہیں، اور وہ بھی حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود کی سربراہی میں ہیں، دونوں صحابہ کرام کی، اور 70 اونٹ ہیں اس قافلے میں۔ یہ جو 313 کا قافلہ تیار ہو رہا ہے مکے سے، اور اس میں مہاجرین کی بھی میں نے آپ کو تعداد بتائی، انصار کی بھی تعداد بتائی، اور جو یہ 70 اونٹ ہیں، باری باری ان اونٹوں پہ 3 صحابہ کرام وہ سوار ہوتے تھے، اور پھر کچھ وقت کے لیے ایک صحابی اونٹ کے اوپر موجود ہوتا تھا تو 2 صحابی پیدل چل رہے ہوتے تھے، اور کبھی 2 ہوتے تھے تو ایک پیدل چل رہا ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اونٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تھا، اور وہاں بھی یہی نظام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر مزید 2 سوار بھی تھے، یعنی کل 3 سوار تھے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ تینوں کے لیے بھی ایک ہی اونٹ تھا۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے ناظرین کرام کہ سپہ سالار اور حکمران اور اس پورے قافلے کی سربراہی کرنے والے جو سربراہ ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن انہوں نے اپنے لیے اونٹ کو مخصوص نہیں کیا۔ جس طریقے سے دیگر صحابہ کرام کے لیے ایک اونٹ کے اوپر 3 سوار تھے، اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر بھی مزید 2 سوار موجود تھے، اور خوش نصیبی دیکھی حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ایک اور صحابی حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوار ہونے اور ان کی سواری پہ شامل ہونے کا موقع ملا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کا یہ قافلہ مدینے سے بدر کی جانب نکل رہا ہے، اور یہ سوچ کے نکل رہا ہے کہ جس راستے سے، یعنی وہ شمال کا راستہ ہے، اور ابھی یہ راستہ بالکل بدر کا راستہ نہیں ہے، یعنی بدر کے قریب کا راستہ ہے جہاں سے ابو سفیان کے قافلے نے گزرنا ہے، اور یہ تجارتی قافلہ جو بے انتہا مال و متاع لے کر آ رہا ہے، اور 2 صحابہ کرام کا میں نے آپ کو ذکر بھی کیا جن کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ ان کے پاس کتنا مال و متاع موجود ہے اور کب تک وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ ناظرین کرام، اب صورتحال یہ ہے کہ اس قافلے میں جو مہاجرین کا علم ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہے، اور انصار کا جو علم ہے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہوتا یہ تھا، عرب قبائل تھے، اور جب بھی قافلے کی صورت میں نکلتے تھے تو علم لے کے، یعنی اپنی پہچان لے کے نکلتے تھے، کیونکہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین میں شامل تھے، اس لیے ان کا ایک علیحدہ علم تھا، اور اس کی سربراہی حضرت علی کر رہے تھے، اور مدینے والے انصار کا جو علم تھا وہ حضرت سعد بن معاذ کے حوالے تھا۔ اسی طریقے سے جو ایک جنرل کمان ہوتی ہے پورے قافلے کی، یعنی پورے قافلے کا جو ایک پرچم ہوتا ہے وہ سفید رنگ کا پرچم تھا، اور وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں تھا، یعنی ان کے دستے مبارک میں تھا۔ اور اس پورے قافلے کے جو سپہ سالار ہیں وہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں، یعنی آرمی چیف جو ہیں وہ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب یہ پورا قافلہ وادی صفرا پہنچتا ہے، اور وہاں پر قبیلہ جہنیہ کے 2 آدمیوں کو باز پرس کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ مزید آگے جائیں اور آگے جا کر یہ پتہ لگائیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کب تک پہنچے گا، کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ جو مقامی آبادیاں یا بیچ میں کوئی گاؤں آتا ہے تو اس کے لوگوں سے پتہ لگا لیا جاتا ہے، یا کوئی قافلہ اور وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ پیچھے شام سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، اور یہ ابو سفیان کا قافلہ نہیں، یہ مکے والوں کا قافلہ ہے، مکے کے مشرکین کا قافلہ ہے، اور ابو سفیان کی سربراہی میں یہ شام گیا ہے، اور ابو سفیان کی سربراہی میں اب یہ شام سے واپس مکہ آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ابو سفیان اس واقعے تک مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن اپنی خصوصیات میں وہ یہ ضرور اپنی ایک خصوصیت رکھتے تھے کہ وہ ایسے معاملات میں بہت زیادہ محتاط رہتے تھے۔ تو ابو سفیان کو یہ خطرہ تھا کہ ان کے قافلے پر حملہ ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان جو چپکلش چل رہی تھی اس بات سے بھی وہ لا علم نہیں تھے، لہٰذا اتنا زیادہ ساز و سامان، سونا، دینار اور اونٹ
اور دیگر اس میں چیزیں بھی شامل تھیں، تو یہ ان کی ایک ضمانت پر بھی تھا کہ لوگوں نے ان کی سربراہی میں تجارت کے لیے وہ سارا سامان بھیجا تھا، تو وہ بہت محتاط ہو کر چل رہے تھے، اور ان کی محتاطی کا یہ عالم تھا کہ آگے بڑھنے سے پہلے وہ کسی کے ذریعے، کسی اپنے غلام کے ذریعے خبر گیری کروا لیا کرتے تھے، اور اس وقت یہ رواج ہوتا تھا کہ جو بیچ میں مقامی قافلے یا گروہ مل جاتے تھے یا چرواہے مل جاتے تھے تو ان کو کچھ دینار دے کر، یعنی کچھ رقم دے کر ان سے خبر لے لی جاتی تھی۔ لہٰذا ابو سفیان کو یہ ایک خطرہ تھا کہ اگر وہ شمال کے علاقے سے آتے ہیں جو کہ مدینے کے علاقے سے قریب ہے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان حملہ آور ہو جائیں اور سارا سامان لٹ جائے۔ لہٰذا انہوں نے ابو سفیان نے یہ کوشش کی اور مقامی لوگوں کی مدد سے جو ہے یہ جاننے کی کوشش کی اور اپنے کچھ غلاموں کو وہاں پہ بھیجا، تو انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا ایک پورا قافلہ لے کر آ پہنچے ہیں، اور جو مسلمان آ پہنچے ہیں ان کی تعداد سے بھی وہ واقف ہوئے اور وادی صفرا تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے، یعنی ابو سفیان نے پھر مزید مکے کے اس قافلے کو، اس تجارتی قافلے کو شمال کی جانب جانے سے روک دیا۔ ناظرین کرام، یہ علم اس طریقے سے بھی ہوا کہ جو دو صحابہ کرام وہاں پر پہنچے تھے جنہیں اس بات کا علم تھا کہ اس علاقے سے ابو سفیان کے تجارتی قافلے نے گزرنا ہے، تو وہاں پر ان کے پہنچنے کا جو طریقہ کار تھا، جس طریقے سے انہوں نے گھوڑوں کو وہاں پر اپنے کھڑا کیا تھا، جس طریقے سے وہاں انہوں نے مشکیزے میں پانی بھرا اور دوسروں سے معلومات لی، تو وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی، باشندگان کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ معلومات لینے کے لیے یا خبر گیری کے لیے یا جاسوسی کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا، اور اسی بات کے اندازے کے پیش نظر یہ خبر ابو سفیان تک پہنچی، اور پھر ابو سفیان نے ایک شخص جو کہ اسی تجارتی قافلے میں تھا، اس کا نام تاریخ میں زمزم بن عمر ہے، اس کو فوراً روانہ کیا، ایک تیز رفتار جانور یعنی ایک تیز رفتار گھوڑے پر، اور مکے کی جانب روانہ کیا۔ مکے کی جانب جیسے ہی یہ زمزم بن عمر پہنچتا ہے تو یہ ایک وہاں پر موجود مقامی اونٹ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد یہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور مدد مدد کو چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمان ابو سفیان کا سامان لوٹنے والے ہیں اور ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لہٰذا تم ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے میں جس میں تمہارا مال بھی موجود ہے اسے بچانے کے لیے تم مکے سے نکلو اور ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کو بچاؤ۔ اب ابو سفیان کا یہ پیغام جب زمزم بن عمر کے ذریعے اہل مکہ تک پہنچ جاتا ہے اور مکے کے جو مشرکین ہیں وہ تیاری پکڑ لیتے ہیں باقاعدہ ایک جنگ کی، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مشرکین مکہ کو جب یہ خبر ملی تو یا تو وہ خود شامل ہو گئے اس قافلے میں، یعنی ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کی غرض سے، لیکن اصل میں ان کی نیتوں میں یہ تھا کہ یہ مدینے کے مسلمانوں پر اس طرح حملہ آور ہوں گے اپنی پرانی دشمنی اور عداوت اور بغض کو لے کر، اور وہ لوگ جو اس میں شامل نہیں ہوئے تو انہوں نے اپنی جگہ کسی نہ کسی کو بھیجا، تو گویا یہ ایک بڑی تعداد بن گئی، اور تقریباً 1300 سے زائد افراد پر مشتمل یہ مکے کے قافلے کی، یعنی مکے کے جو لشکر کی تعداد بن گئی، قریشی لشکر کی تعداد بن گئی، تاریخ میں پہلا ذکر اس کا 1300 افراد پر مشتمل ہے۔ اب اس قافلے کی سربراہی ابو جہل بن ہشام کر رہا تھا، اور ابو جہل بن ہشام نے یہ تاریخی الفاظ کہے کہ کیا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ابو سفیان کا قافلہ بھی ابن خزرمی جیسے قافلے جیسا ہے؟ یعنی ابن خزرمی کے قافلے پر مسلمانوں کی جانب سے جو تاریخ میں ہمیں گزشتہ قسط میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس پر کس طریقے سے ایک معرکہ آرائی ہوئی تھی، تو اس سے اس نے تشبیہ دی اور یہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی ابو جہل نے کہ ہمارا قافلہ کوئی معمولی قافلہ نہیں، پیچھے پورا مکہ کھڑا ہے اور پورا مکہ جو ہے وہ تیار ہو کر آ رہا ہے اور باقاعدہ جو ہے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اور مکے میں باقاعدہ جنگ کی جو تیاریاں شروع ہوئیں تو جو دیگر قبائل تھے ان کو بالخصوص شامل کیا گیا، تو بنو عدی تک جب یہ پیغام پہنچا، یہ بھی ایک قبیلہ ہے، تو انہوں نے شرکت سے ناگواری کا اظہار کیا اور وہ اس 1300 افراد کے قریشی لشکر میں یہ قبیلہ بنو عدی شامل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس کے کچھ افراد، بلکہ بہت زیادہ افراد جو مہاجرین مکہ میں بھی شامل تھے، وہ ہجرت کر کے گئے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی نہیں جانا چاہتے تھے، اور کچھ ان کی رشتہ داریاں اور قرابت داریاں بھی تھیں جس کی وجہ سے وہ اس مکی لشکر میں یعنی قریش کے لشکر میں یہ شامل نہیں ہوئے۔ جبکہ تاریخ میں ابو لہب کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ خود تو شامل نہیں ہو سکا، لیکن ایک قرض دار اس کا تھا تو اس نے اس کو
اپنی جگہ بھیجا۔ اس طرح مکی لشکر کی تعداد ناظرین کرام 1300 افراد پہ مشتمل ہو گئی، اور اس میں 100 گھوڑے شامل تھے، 600 سے زائد اس میں تلواریں اور جو زر ہوتا ہے، یعنی جو جنگ کا ساز و سامان ہوتا ہے، جو سر کو ڈھانپنے کے کیپ ہوتے تھے اس وقت کے، تو وہ سارے زر بھی اس میں شامل ہو گئے، اور روز تقریباً 9 سے 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ 1300 افراد کے کھانے کے لیے ایک روز 9 اونٹ ذبح ہوتے تھے، تو اگلے روز 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، اور پھر پیرالل پھر 9 اونٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ تو اتنے افراد موجود تھے جن کے کھانے پینے کا بھی اہتمام تھا، اور اونٹوں کی کیا تعداد ہوگی اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ابو جہل جو ہے وہ خود باقاعدہ سپہ سالار بن کر آگے تھا، اور یہ لوگ آگے کی جانب بڑھ رہے تھے، یعنی اب یہ مکے سے بس نکلنے ہی والے تھے۔ جب یہ مکے سے بالکل نکلنے ہی والے تھے تو ان کو اچانک سے خیال آیا۔ یہ بڑا سمجھنے اور غور کرنے والا واقعہ ہے اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کہ اس پورے واقعے میں ابلیس مردود شیطان کا کیا کردار ہے۔ اچانک سے اس مکی لشکر کو، اہل قریش کو یہ خیال آتا ہے، ابو جہل کو یہ خیال آتا ہے کہ جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں بدر کے قریب کا یہ مقام ہے، اور وہاں پر جو سب سے قریبی قبیلہ ہے وہ قبائل بنو بکر کے ہیں۔ اب یہ جو بنو بکر کے جو قبیلے ہیں یہ اہل قریش کے ساتھ ان کے بڑے پرانے اختلافات رہے، اور ماضی میں کچھ جنگیں بھی ان کی آپس میں رہیں، اور ان کے بہت اچھے مراسم نہیں تھے، تو لہٰذا یہ ان کو پیش خیمہ تھا کہ بنو کنانا وہاں پر ایک اور قبیلہ ہے، اور اس کا جو سردار ہے، یعنی جو اس کے جو لوگ ہیں، وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ اب شیطان مردود وہ ان تمام تر باتوں کو ان کی سنتا بھی تھا، ان کے درمیان موجود بھی تھا، تو اسی دوران ابلیس نے بنو کنانا کے سردار سراقہ بن مالک کا روپ دھار لیا، یعنی خود وہ ایک شیطان جو ہے وہ ایک انسانی روپ میں آ گیا، اور جو شکل اس نے اپنی بنائی اور جو اس نے اپنا آپ ظاہر کیا وہ سراقہ بن مالک کا روپ تھا، اور سراقہ بن مالک بن کر وہ اہل قریش کے سامنے آ گیا اور آ کر انہیں یقین دلایا کہ میرا قبیلہ تمہارے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ دراصل انہیں ڈر یہ تھا قریشی قافلے کو یا اہل مکہ کو کہ جب ہم حملہ آور ہونے کے لیے مسلمانوں پر جائیں گے، اور اگر مسلمانوں نے بنو بکر کے قبیلے سے یا مختلف جو وہاں کے قبائل ہیں جس میں بنو کنانا بھی موجود ہے، تو ان سے اگر مدد مانگ لی تو ہم بیچ میں موجود ہوں گے، کیونکہ یہ قبائل پھر ہمارے پیچھے ہو جائیں گے، یعنی ان کی جو لوکیشن ہوگی وہ ہمارے پیچھے ہوگی۔ تو ایسا نہ ہو کہ سامنے سے مسلمان اور پیچھے سے یہ قبائل ہم پر حملہ آور ہو جائیں، اور دونوں طرف سے جب حملہ ہو تو کہیں ہمارے لیے مشکل نہ آ جائے۔ لیکن شیطان نے ان کو تسلی دینے کے لیے خود بنو کنانا کے سردار کا روپ دھار کر ان کے سامنے آیا، اور ابو جہل بن ہشام اور دیگر جو مشرکین مکہ کے سرداران تھے اس نے یہ یقین دہانی کرائی کہ میری جانب سے، میرے قبائل کی جانب سے اور بنو بکر کے دیگر قبائل کی جانب سے بھی کوئی تم پر حملہ نہیں ہوگا۔ تم اپنی بھرپور تیاری کرو، تم اپنی وہی جنگی تیاری جاری رکھو، اور جنگ کے ارادے سے نکلو، اور مسلمانوں کو ختم کر دو، نیست و نابود کر دو۔ اور یہیں سے شیطان اس قافلے کا حصہ بن گیا۔ ناظرین کرام، یہ تو ہمیں اب سمجھ آ رہا ہے کہ شیطان نے کس طریقے سے اپنا وہ کردار ادا کیا، اور آگے چل کر اگلی قسط میں جب ہم بدر کی پوری جنگ کا واقعہ آپ کو بتائیں گے تو یہی شیطان مردود وہاں پر پھر کس طریقے سے دوغلے بازی کرے گا، کس طریقے سے دغا بازی کرے گا انہی مشرکین کے ساتھ۔ اس طرح شیطان کا جو کردار ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا کہ یہ اہل مکہ کا بھی ہمدرد نہیں تھا، اس کو صرف بغض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے تھی، اللہ کے دین سے تھی، اور یہ ان کو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھا۔ ناظرین کرام، واقعہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جب یہ مکے سے نکل پڑتے ہیں، اب انہیں بنو کنانا کے سردار کے روپ میں آ کے شیطان نے تسلی بھی دے دی، مکے سے یہ 1300 افراد کا قافلہ نکل چکا ہے، یعنی مکہ اب یہ پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور آدھے راستے میں آ چکے ہیں۔ تو ابو سفیان وہاں سے آگے کی جانب بڑھ رہا تھا اپنا تجارتی قافلہ لے کر، اور جیسے ہی وہ آگے کی جانب بڑھ رہا تھا تو اس نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ قافلے کو وہ پہلے پیچھے رکھے، آگے کے علاقے کی خبر گیری کر لیں، کیونکہ یہ اتنی جلدی پہنچ نہیں سکتے تھے۔ جو اہل قریش کے لوگ تھے، یہ 1300 افراد کا جو قافلہ تھا، یہ فوراً سے وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ لہٰذا ابو سفیان نے اپنے تجارتی قافلے کو ایک جگہ پر روکا اور خود خبر گیری کرنے کے لیے وہ آگے کی جانب جاتا تھا، یعنی کئی میل کی آگے مسافت طے کرتا تھا گھوڑے پر۔ وہ آگے کی جانب گیا تو اسے ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی، تاریخ میں اس کا نام مجدی بن عمر ہے، اور اس سے مل کر اس نے
کچھ پیسے بھی دیے اور اس سے پتہ لگانے کی کوشش کی، تو اس کو یہ خبر ملی کہ کچھ لوگ یہاں پر آئے تھے، یعنی 2 افراد کا وہی ذکر ہوا، اور جس جگہ پر آ کر انہوں نے اپنے جانور باندھے تھے تو ابو سفیان اس جگہ پہنچ گیا۔ اب یہ لوگ جو دونوں صحابہ کرام تھے یہ خبر لے کر تو جا چکے تھے کہ اس مقام سے ہی گزرے گا تجارتی قافلہ۔ اب ابو سفیان جب وہاں پہنچا تو وہاں اسے اونٹ کی مینگنیاں ملیں اور کچھ گھوڑوں کی مینگنیاں ملیں، تاریخ میں زیادہ ذکر اونٹ کا ہے، لہٰذا اس نے اس اونٹ کی مینگنی کو باقاعدہ اپنے ہاتھ سے توڑا تو اس مینگنی میں سے کھجور کی گٹھلیاں نکلیں، تو اس سے اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو مدینے کے جانوروں کا چارہ ہے، یعنی یہ جو کھجور شامل ہوتا تھا یا کھجور اونٹ کھاتے ہیں وہاں پر، تو یہ مدینے کے جو جانور تھے وہ زیادہ پسند کرتے تھے یا ان کو زیادہ دستیاب تھا یہ چارہ۔ لہٰذا اس نے یہ بھانپ لیا کہ جو لوگ خبر گیری کرنے آئے تھے یا جنہوں نے معلومات لی ہے کہ اس راستے سے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ گزرے گا تو وہ مدینے کے لوگ تھے۔ اب ابو سفیان کوئی خطرہ مزید اپنے سر موڑ نہیں لینا چاہتا تھا اور وہاں سے مشرکین کا قافلہ ابھی نہیں پہنچا تھا، تو لہٰذا اس نے یہ طے کیا کہ اس نے اپنا راستہ بدل لیا، اور راستہ اس نے بدلتے وقت جو شمالی جانب سے اس کو جانا تھا تو اب اس نے اپنا راستہ مغرب کی جانب موڑ دیا، اور مغرب کا علاقہ ساحلی علاقہ تھا، طویل علاقہ تھا، یعنی اس کی مسافت لمبی تھی، لیکن اس نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ اپنے اس تجارتی قافلے کو وہاں سے لے جائے، کم از کم اس کا معلوم متا محفوظ ہوگا۔ لیکن اس نے ساتھ ہی اس اہل مکہ کا جو وہاں سے 1300 افراد کا قافلہ تھا اس کو بھی یہ پیغام پہنچوایا کہ اب یہاں آنے کی، میری مدد کے لیے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب میں نے راستہ اپنا بدل لیا ہے۔ یہ پیغام جب ناظرین کرام مشرکین مکہ تک پہنچا، اور مشرکین مکہ بھی مکے سے نکل چکے تھے، 1300 افراد قریش کا یہ قافلہ نکل چکا تھا، اور جب یہ پیغام ان تک پہنچا تو ابو جہل کا اب یہاں پہ آپ ارادہ دیکھیے، اگر ابو جہل اس ارادے سے نکلتا کہ اس نے اپنے تجارتی قافلے کو محفوظ کرنا ہے تو یہ پلٹ جاتے۔ اگر ابو جہل کے ساتھ جو دیگر سرداران مکہ یا قریش موجود تھے ان کے ارادوں میں اگر یہ بات شامل ہوتی کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں تو ابو سفیان کے اس پیغام پر وہ واپس مکہ پلٹ جاتے، لیکن ان کے ارادوں میں مسلمانوں کو قتل کرنا تھا، ان کے ارادوں میں مسلمانوں سے جنگ کرنا تھا، ان کے ارادوں میں اپنی سبقت اور اپنی بڑائی کو پورے اہل عرب میں بیان کرنا تھا، لہٰذا وہ نہیں پلٹے، اور انہوں نے ابو سفیان کے اس مراسلے کے بعد، اس پیغام کے بعد بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بدر کی جانب بڑھیں گے۔ اس پر ان 1300 افراد میں موجود، کیونکہ 1300 افراد کسی ایک قبیلے کے نہیں تھے، اس میں مختلف قبائل کے لوگ تھے، جس میں سے بنو عدی کے لوگ تو شامل ہی نہیں ہوئے تھے، تو جو دیگر قبائل کے لوگ تھے یہ آپس میں مشاورت کرتے تھے، اور اس میں سے دیگر قبائل کے لوگوں نے کہا، جس میں بنو ہاشم کے بھی لوگ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ اب ہمیں پلٹ جانا چاہیے، جب وہاں پہ تجارتی قافلہ خود کو محفوظ تصور کر رہا ہے اور اب اس نے مغربی ساحلی راستہ لے لیا ہے۔ لیکن ابو جہل نے یہ تاریخی جملے ادا کیے کہ میں اگر پلٹ گیا اور ہمارا قافلہ اگر پلٹ گیا تو کیا فائدہ، لیکن اگر ہم نے جا کے بدر میں اور بدر کے میدان میں یا مدینے کے اطراف میں جا کے ہم نے خیمے لگائے، ہم نے اگر 3 دن وہاں قیام کیا، ہم نے وہاں اگر اپنی موسیقی کا اہتمام کیا، ہم نے وہاں اگر جشن منایا تو پورا اہل عرب ہمیں فاتح سمجھے گا اور مسلمانوں پہ ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کی کبھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے کسی قافلے کے اوپر، کسی تجارتی قافلے کے اوپر نظر رکھ سکیں، اس کی خبر گیری کر سکیں یا اسے لوٹنے کی کوشش کر سکیں۔ لہٰذا اس نے یہ بھرپور کوشش کی اور اہل مکہ کو اس نے اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن تاریخ میں ہمیں ایک ایسا قبیلہ ملتا ہے جو اس بات سے اختلاف رکھا اس نے، اور اس قبیلے کے 300 افراد جو ہیں وہ اس قافلے سے ہٹ گئے، اور یہ بنو زہرہ کا قبیلہ تھا۔ بنو زہرہ کے اس قبیلے کی جو سربراہی تھی وہ اجنس بن شریک کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس تجارتی قافلے سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ تو اجنس بن شریک کے کہنے پر بنو زہرہ کے جو 300 افراد تھے وہ اس قافلے سے علیحدہ ہو گئے، اور اب اس قافلے میں موجود، یعنی جو اہل مشرک کا یہ قافلہ تھا، اہل قریش کا جو قافلہ تھا، اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی، اور 1000 میں بھی مختلف قبائل شامل تھے، اور بنو ہاشم کے لوگ بھی جو تھے وہ کنفیوژن کا شکار تھے، اور کچھ ہی لوگ تھے اس میں جو اس قافلے میں شامل ہوئے تھے، تو وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی اس قافلے سے نکل کر بنو زہرہ کی طرح واپس مکہ لوٹ جائیں۔ وہ مسلمانوں سے نہ جنگ کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن یہاں ابو جہل کی ہوشیاری، چالاکی اور اس کا
جو ذہن کا فطور ہے وہ دیکھیے کہ اس نے ان لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں جنگ کریں گے، اس نے کہا ہم تو بس وہاں جا کے 3 دن قیام کریں گے، خوب جشن منائیں گے، لونڈیاں ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے تو راستوں میں بھی رقص و موسیقی، ناچ گانوں کا، اور بلکہ بینڈ باجے بجاتے ہوئے یہ جا رہے تھے۔ ان کے پاس بڑی بڑی ڈفلیاں ہوتی تھیں، بین ہوتی تھی، اور اس قسم کے موسیقی کے آلات ہوتے تھے جو عرب میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، اور یہ راستوں میں وہ بجاتے ہوئے جاتے تھے۔ یعنی جیسے یہ فتح کر چکے ہیں، جیسے ہی ان کو کوئی شکست کا کوئی سامنا ہوگا ہی نہیں، اور یہ اپنی دھاک بٹھانے مسلمانوں پہ جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جب یہ طے ہو گیا کہ یہ 1000 کا قافلہ اور قریب پہنچ چکا ہے، یعنی اب بہت زیادہ مسافت نہیں رہی اور یہ بدر کے مقام پہ ہی آ کر ٹھہرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی، اور خبر یہ ملی کہ اہل قریش کا یہ قافلہ جس میں 1000 افراد ہیں، جشن کی تیاریوں سے آ رہے ہیں، مختلف قبائل مکہ کے اس میں شامل ہیں، اور یہ لوگ بدر کے میدان میں آ کر پڑاؤ ڈالیں گے، اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی موجود ہیں، اونٹ بھی موجود ہے، کھانے کی بھی وافر مقدار موجود ہے، گھوڑے بھی ان کے پاس موجود ہیں، 600 سے زائد ان کے پاس تلواریں موجود ہیں، اور تمام تر جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر یہ آ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ خبر بھی مل چکی تھی کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اس نے دوسرا رخ لے لیا، یعنی اب مسلمانوں کے لیے یہ ایک نیا معرکہ آن کھڑا ہوا، کیونکہ پہلے مسلمان جس تیاری سے نکل چکے ہیں مدینے سے، وہ جو 313 کی تعداد ہے، اور جس مقام پر مسلمان آ کر اب تک پہنچ چکے ہیں، اس مقام کا نام صفرا کے نام سے ہے، اور بدر کے بالکل قریب کا یہ مقام ہے، اور دوسری جانب اہل مکہ کا بھی قافلہ جو ہے وہ قریب آن پہنچا ہے، اور اب تعداد وہاں 1000 ہے اور یہاں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، تو مسلمانوں کے پاس اب صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو مسلمان واپس لوٹ کر مدینے چلے جائیں کیونکہ تعداد میں کم ہیں، اور جنگی ساز و سامان بھی نہیں، اور جنگ کے ارادے سے نکلے بھی نہیں، یعنی ایک بھرپور جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، اگر کوئی معرکہ ہو جاتا، کلیش ہو جاتا، تو اتنا سامان یا اتنی استعداد تھی کہ وہ کلیش کا تو مقابلہ کر لیتے، یعنی اس آپسی جھگڑے یا تصادم کا مقابلہ تو کر لیتے، لیکن مکمل جنگ کا مقابلہ کرنا ابھی تو اس کی تیاری تھی نہیں، اور ابھی مسلمانوں کو مدینے میں ہجرت کیے ہوئے وقت ہی کتنا گزرا ہے، کوئی ایسی جنگی مشقیں بھی نہیں تھی، کوئی ایسی جنگی ذہنیت بھی نہیں تھی، لیکن صرف اس غرض سے کہ مسلمان اپنا روب، اپنا دبدبہ، اور مشرکین مکہ کو یہ بتا سکیں کہ ہم بھی ایک قوم ہیں، ہم بھی ایک امت ہیں، ہم بھی ایک حیثیت رکھتے ہیں، یہ ہمارا علاقہ ہے، برابری کی بات کرنے کے لیے مسلمان نکلے تھے۔ لیکن اب مسلمانوں کے لیے جو نئی مشکلات کھڑی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں 1000 کا قافلہ تھا، اور وہ مکمل جنگی تیاری سے آ رہا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ اپنے تمام تر مشیران کے ساتھ رکھا، اور مشیران میں وہ تمام تر صحابہ کرام، مکے کے مہاجرین اور مدینے کے انصار اس میں شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ اس طریقے سے رکھا کہ پہلے جو مکے کے مہاجرین میں شامل افراد تھے، یعنی ان کے گروپس بنائے، اور اس میں 3 کمانڈز دے دی گئیں، جس میں سے ایک کمانڈ حضرت ابوبکر کے ہاتھ تھی، دوسری حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ تھی، اور تیسری کمانڈ بھی ایک صحابی رسول کے ہاتھ تھی جن کا نام تاریخ میں حضرت مقداد بن عمر بتایا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان تینوں سے یہ بات پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو تینوں نے لبیک کہا، لیکن ان تینوں کے لبیک کہنے سے قبل یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے ناظرین کرام کہ جو مہاجرین تھے، جو مکے کے مسلمان تھے، جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان میں ایک اضطرابی کیفیت تھی، اور ان کے کچھ اس طریقے کے جملے بھی تھے جو خود انہوں نے ادا کیے تھے کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ اس تیاری سے نہیں نکلے تھے، اور تعداد کے اعتبار سے انہیں یہ فکر تھی، انہیں یہ لاحق تھا خطرہ کہ ہمیں اس میں شکست ہوگی۔ لیکن جب ان تینوں معتبر شخصیات نے، ان تینوں صحابہ کرام نے، جن کے ہاتھوں میں کمان تھی اور مہاجرین تھے، یعنی یہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس جنگ کا حصہ بنیں گے، ہم مشرکین سے لڑیں گے، تو باقی پھر جو مہاجرین ان 313 میں شامل تھے تو ان کو بھی پھر تقویت ملی، ان کو بھی پھر حوصلہ ملا، اور وہ بھی پھر اس میں شامل ہو گئے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ان 313 میں مہاجرین کی تعداد کم اور انصار کی تعداد زیادہ تھی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ پوچھ رہے تھے،
یعنی جو 313 کا قافلہ ہے اس سے، یعنی ان تینوں صحابہ کرام کی یقین دہانی کے باوجود اور ان کی تائید کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار قافلے کے لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیں، مجھے اس میں مشورہ دیں کہ ہمیں یہ جنگ کرنی چاہیے یا نہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا واسطہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ مدینے کے انصار بھی دل سے اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں۔ تو اس پر جو مدینے کے انصار کی سربراہی بھی کر رہے تھے، یعنی ان کے ہاتھ میں علم بھی تھا، علم بردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس بات کو بھانپ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ مدینے کے انصار کی جانب ہے، اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ کا اشارہ مدینے کے انصار کی جانب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا، اور میں بھی آپ کو بتاؤں بیعت عقبہ کے حوالے سے ہم نے اپنی گزشتہ قسطوں میں بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے جاں فشانی اور دل سے یہ مدینے کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بنے تھے۔ تو انہوں نے وہی ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو جب بیعت عقبہ بھی کی تھی اور جب آپ پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے تو اسی دن سے لے کر اپنے موت کے دن تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں آپ جذبہ اور وہ جذبہ دیکھیے جو مہاجرین مکہ کے اندر ہمیں اس واقعے میں اس طریقے سے دکھائی نہیں دیا جو انصار کے اندر دکھائی دے رہا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو ہم آپ کے پیچھے چھلانگ لگا دیں گے۔ یعنی ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ ہمیں کس جانب لے کے جا رہے ہیں، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اس جانب جانا ہے اور یہ کام کرنا ہے، اور خود رسول اس میں شامل ہیں تو ہم اس میں شامل ہیں۔ اور یہ بھی کہا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ اس میں برکت دے گا، اور اللہ نے چاہا تو آپ ہمارے وہ جنگی جوہر دیکھیں گے میدان بدر میں، اس پوری جنگ میں، کہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ یہ بہت بڑی بات تھی ناظرین کرام کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنی زمین پر خوش آمدید کہا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے اپنایا، اور جب ہجرت کا جو میں نے آپ کو واقعہ گزشتہ قسط میں بیان کیا تھا تو اس میں بھی ان کی یہی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اب آپ ہمارے ہو چکے ہیں۔ تو یہی وہ بات تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشارہ دیا کہ ہمیں جنگ کی جانب بڑھنا ہے، تو شاید مہاجرین کے درمیان پھر بھی تعداد کو لے کے کہیں نہ کہیں کوئی کنفیوژن تھا، جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے کم ہو گیا تھا یا ختم ہو گیا تھا۔ لیکن جب انصار کا یہ جذبہ دیکھا، جو مدینے کے مسلمانوں کا جذبہ دیکھا، تو پھر تمام کے تمام 313 مسلمانوں میں ایک نئی جذبے کی لہر دوڑ اٹھی، اور پھر سب صف آرا ہو گئے، اور پھر اگر اس میں کوئی بزرگ بھی تھا تو اس نے کپڑے سے اپنی کمر کو باندھ کر وہ بھی اکڑ گیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا، سینہ سپر ہو گیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلی ہوئی، اور اب وہ جو دو آپشنز تھے اب وہ ایک آپشن رہ گیا، یعنی اب مدینے کی جانب لوٹ کر نہیں جانا، اب بدر کی جانب ہی آگے بڑھنا ہے اور مشرکین مکہ کا مقابلہ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں چاہتے تھے؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ جو دیگر مہاجرین مکہ جنہیں تعداد کے حوالے سے کچھ ان کو اضطرابی کیفیت ہوئی تھی یا کنفیوژن ہوا تھا کہ ہم تو کم ہیں تعداد میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو یہ بات جانتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں چاہتے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ جس شر کے ساتھ اور جس فتنے کے ساتھ مشرکین مکہ یہاں تک آ رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ صرف قیام کر کے، یعنی 3 دن وہاں رک کے اور بآسانی وہاں سے چلے جائیں۔ اگر مان لیجئے ایسا ہو بھی جاتا کہ وہ 3 دن صرف خیمے ڈالتے، اپنا قیام کرتے، وہاں پر رقص و موسیقی کی محفلیں کرتے، خوب جشن مناتے، تو اہل عرب میں مسلمانوں کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ اہل عرب مسلمانوں کو پھر کس نظر سے دیکھتا؟ اہل عرب پھر مسلمانوں کو کیا وہ عزت دیتا؟ اور مسلمانوں کا وہ بیانیہ جو کہ لا الہ الا اللہ پر مبنی ہے، کیا اس کو تقویت مل پاتی؟ بلکہ اہل عرب تو پھر یہ سمجھتا کہ مسلمان ایک بہت ہی ڈری ہوئی قوم ہے،
اور وہ مشرکین مکہ سے ایسی ڈری کہ وہ مدینے میں جا کر چھپ گئی اور مشرکین مکہ فتح کا جشن منا کے گئے، یعنی بغیر مقابلہ فاتح قرار پا گئے۔ اور یہ بھی کوئی بعید نہیں تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی اندیشہ تھا کہ یہ ابو جہل، یہ مشرکین مکہ، یہ تمام تر سرداران قریش، یہ تو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مکے سے مدینے کے قریب تر آئیں اور مدینے میں داخل نہ ہو یا مدینے پہ حملہ آور نہ ہو؟ تو یہ بڑا ایک قوی امکان تھا کہ یہ مدینے پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سخت فیصلہ لیا، کم تعداد ہونے کے باوجود، کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، تاکہ عرب کے دیگر قبائل میں بھی یہ پیغام جائے کہ مسلمان ڈرنے والوں میں سے نہیں۔ اور دوسرا بنیادی اہم نقطہ کہ مدینے والوں کی حفاظت کے لیے یہ 313 کا لشکر صف آرا ہے، آگے موجود ہے، کہ مدینے میں جو خواتین موجود ہیں، مدینے میں جو مسلمان موجود ہیں، یہ وہاں پر جا کر ان کی بے حرمتی نہ کریں، وہاں پر جا کر انہیں قتل نہ کریں، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے یہ تاریخ میں یہ رہا ہے۔ یہ جتنے بھی عرب کے قبائل تھے، اگر یہ دیکھ لیتے تھے کہ دوسرا قبیلہ کمزور پڑ رہا ہے تو یہ مزید اس پر حاوی آتے تھے، پھر مزید یہ ان کے قبیلوں میں جا کر، ان کے شہروں میں جا کر، ان کے علاقوں میں جا کر قتل و غارت گری کرتے تھے۔ یہ شیوا رہا ہے ان کا۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، اور اس میں سب سے زیادہ ساتھ انصار نے دیا، اور پھر تمام ہی مسلمان بیک زبان ہو گئے، اور پھر نہ کوئی مہاجر رہا نہ کوئی انصار رہا، اور وہ 313 کا قافلہ ایک بہت ہی جرت مند اور بہادر قافلہ تیار ہو گیا، جس کی سپہ سالاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس قسط میں ہم نے آپ کو جنگ بدر کا وہ تمام تر سبب بتا دیا کہ کیا وہ اسباب تھے، کیا وہ محرکات اور واقعات تھے کہ بدر کے اس مقام تک جنگ کی صورتحال بن گئی۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر مسلمانوں نے آگے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی، اور پھر جنگ کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اور وہاں سے 1000 افراد پر مشتمل یہ مشرکین مکہ یعنی اہل قریش کا قافلہ، اور یہاں سے بدری قافلہ، مدینے والوں کا قافلہ، مسلمانوں کا 313 کا قافلہ صف آرا ہوتا ہے، اور پھر کیسے اللہ مدد فرماتا ہے، کیسے فرشتوں کی فوج اترتی ہے۔ یہ سب باتیں ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔